माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मेरा पेज सब्सक्राइब कर रखा है और बाकी आने वालों से मेरी यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। कुछ दिन मैंने एपी को रोक के रखा हुआ था कुछ पर्सनल इशू की वजह से, लेकिन आज जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को सज़ाए इश्क की 14 एपिसोड दी जाए। तो अभी हम लोग बिना टाइम ज़ाया के एपी को स्टार्ट करते हैं। सज़ाए इश्क किस नंबर 14, नावल निगाह शाज़मीन मेहदी। बुरहान के रास्ते में ही लुकमान से बात हो गई थी। वो पहले ही वहाँ मौजूद था और फिर ऑपरेशन करके अफनान के कंधे से गोली निकाली गई थी। गोली दाएं कंधे में लगी थी। वो तो शुक्र था कि दिल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। आखिर कौन था वो जो इनकी डील के बारे में जानता था? बुरहान इधर से उधर चक्कर लगाते उसी के बारे में सोच रहा था। वो गोली बुरहान के लिए थी मगर अफनान दरमियान में आ गया था। ये इस माह में तीसरा हमला था उन पर, यानी कोई उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। लुकमान, अफनान कैसा है अब? लुकमान के बाहर निकलते ही अफनान उसके तरफ बढ़ा था। वो अब खतरे से बाहर है मगर आज रात यही रहना पड़ेगा उसे, और तुम चाहो तो घर जा सकते हो। नहीं, मैं यहाँ ही हूँ। ओके जाओ मिल लो, मगर अभी होश में नहीं है वो। हूँ। अंशा जो वहाँ से गुजरी थी उसे लगा था कि उसे गुमान हुआ है बुरहान का, मगर नहीं, वो गुमान नहीं हकीकत थी। वो सामने ही तो था उसके, मगर वो यहाँ। और उसकी शर्ट, अंशा ने हैरत भरी नज़रों से देखा था उसे। आज फिर उसकी शर्ट खून से रंगीन थी। वो खुद को उसकी तरफ जाने से रोक ना पाई, मगर उसके करीब जाने से पहले ही बुरहान अंदर दाखिल हो गया था और डॉक्टर लुकमान अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए। अंशा के कदम रुके थे उस रूम को देखते। ये तो अक्सर लॉक होता था। बकौल डॉक्टर लुकमान की इस रूम में पुराना हॉस्पिटल का डेटा है और कुछ नहीं। अंशा ने आगे बढ़ते दरवाजे पर हाथ रखा तो हल्का सा दरवाज़ा खुला था और अंदर का मंजर अंशा को साकित कर गया। ये तो नॉर्मल रूम्स की तरह था और सामने ही तो एक सिंगल बेड था और बाकी ज़रूरत की अशिया। कौन था बेड पर? अंशा से देखने ना हुआ। वो मूर्ति उससे पहले बुरहान बाहर निकला था और अंशा की कलाई पकड़कर उसे अंदर खींचते पीछे से दरवाज़ा लॉक किया। वो इस अचानक हमले पर तैयार नहीं थी। उसकी चीख निकलती इससे पहले बुरहान ने उसके मुंह पर हाथ रखते उसकी चीख का गला घोंट दिया था। आवाज़ नहीं, मैं जानता हूँ तुम हैरान होगी, मगर ये रूम सिर्फ हमारे इस्तेमाल में होता है, बुरहान ने कहते पीछे हाथ किया था। वो अंशा को रुकते देख चुका था और अपने पीछे आते भी, जबकि अंशा ने सामने अफनान को देखा। क्या हुआ इन्हें? एक डील थी, वहाँ गोली लग गई अफ़ी को। बुरहान सुरख आंखों से उसे देखते बोला, अब कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर। ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन? अंशा को और हैरानगी हुई। क्यों? ऑपरेशन थिएटर तो नीचे थे। तो ऑपरेशन यहाँ कहाँ? बुरहान उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और फिर सामने पर्दे के पीछे की तरफ इशारा किया, और वहाँ जाकर अंशा को अब कोई हैरानगी नहीं हुई थी। जानती थी बहुत से राज हैं जिनसे वो क्या और लोग भी वाकिफ़ नहीं। डॉक्टर लुकमान का आपसे क्या ताल्लुक़ है? दोस्त है, बुरहान ने बात टाली। अब तो तुम भी शामिल हो चुकी हो हम में। मम मैं। अंशा ने उसे देखा तो बुरहान ने इस बात में सर हिलाया। ये आपके क्या लगते हैं? अंशा जानती थी कि उसके बात का क्या मतलब था, इसीलिए गहराई में ना गई। ऐसा समझ लो कि तुम मेरा दिल हो तो अफनान जिगर, तुम दोनों मेरी पूरी दुनिया हो। जबकि अंशा की सब्ज़ आंखें हैरत की ज़्यादती से पूरी की पूरी खुल गई थीं और दिल की धड़कन रुक गई। क्या कह रहा था वो? इतनी हैरानगी ज़ाहिर मत करो, अभी और बहुत कुछ सुनना है। फ़िलहाल मैं लुकमान से बात कर लूँ। तुम अभी यहाँ रुक रही हो? किसी भी वक्त डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। लुकमान बार बार यहाँ नहीं आ सकता, बेहतर है तुम रुको। पर मैं, हाँ तुम। अंशा चुप रह गई। जानती थी वो उसकी नहीं सुनने वाला। अभी तो वो पिछली मुलाकात के ज़ेर असर थी और आज नया इंकिशाफ भी उनके सामने हो गया था। वो किस जगह फंस गई थी? अगर बाबा को पता चला तो? ओके, उसने अफनान को देखते कहा। वो एक डॉक्टर थी और ये उसका फ़र्ज़। चचा, ये बुरहान भाई लोग क्यों नहीं आए अभी तक? ज़रगुल ने घड़ी को देखते कहा। दिन से शाम और शाम से रात हो गई थी। घड़ी की सुइयां 10 से ऊपर जा रही थीं और अमूमन बुरहान और अफनान 8 बजे तक घर आ जाते थे और कभी लेट भी होते तो 9 बजे तक आ जाते थे। उसने कभी लेट नहीं हुए थे। आखिर ज़रगुल को भी 2 माह होने को आए थे। यहाँ आ जाएगा, मोहम्मदीन चचा ने नज़रें चुराते कहा था। उन्हें कुछ देर पहले ही नासिर ने फ़ोन करके अफनान का बताया था और साथ ये भी कि वो आज घर नहीं आएंगे।
تم بچہ ایسا کرو، جا کے آرام کرو، وہ جب آئیں گے تو میں کھانا دے دوں گا۔ جی اچھا۔ زرگل بلا کس حق سے ان کا انتظار کرتی؟ اسے کچھ تو گڑبڑ لگ رہی تھی، اوپر سے محمد دین چچا کا بکھلایا انداز، کچھ تو ہوا تھا۔ زرگل اٹھ کر اندر روم میں آ گئی، دروازہ لاک کر کے وہ جیسے ہی بیٹھی فون کی ٹون ہوئی تھی۔ ارہا نے اٹھا کر دیکھا تو ایس ایچ او دانیال کا میسج تھا، افنان کو گولی لگی ہے۔ جبکہ میسج پڑھتے ارہا کا ہاتھ کپ کپا گیا تھا اور دل بھی تیز دھڑکا۔ کیسے اس نے سنبھل کر میسج کیا؟ میں نہیں جانتا، ہم جس وقت وہاں پہنچی اس سے پہلے کچھ دیر وہ لوگ وہاں سے نکل چکے تھے۔ ہاں، مخبر نے افنان کو زخمی حالت میں دیکھا تھا ہاسپٹل لے کر جاتے ہوئے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہم نے حملہ نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ جانسن، ارہا نے اس کا نام لیا جس کے ساتھ ان لوگوں کی میٹنگ تھی۔ میں بھی۔ اوکے، باقی میں آپ کو انفارم کر دوں گا، اللہ حافظ۔ ارہا نے فون بیڈ پر اچھالتے چادر اتار کر ایک طرف رکھی۔ پتہ نہیں کیوں دل بے چین ہو اٹھا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ افنان کی زخمی حالت کا سنتے ہی وہ بے چین کیوں ہو گئی تھی۔ لب کچلتے وہ ادھر سے ادھر چکر لگانے لگی، کس سے پوچھے کہ وہ اب کیسا تھا۔ محمد دین چچا کی اب اسے سمجھ آئی تھی ان کا نظریں چرانا۔ اللہ، وہ کھڑکی کے آگے گئی اور پردے پیچھے کرتے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ سامنے آسمان پر چاند اپنے جوبن پر تھا۔ ارہا نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ہر روز وہ افنان اور برہان کو اوپر بیٹھتے دیکھتی تھی اور کبھی کبھی افنان کو اس چاند کو گھورتے ہوئے دیکھتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا تلاش کرتا تھا چاند میں، اور پھر کل اس کا وہ روپ، کتنا درد تھا اس کی آنکھوں میں، اس کا خود کو تکلیف دینا۔ ارہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی بہت گہرا راز تھا دونوں کے ماضی کا۔ دانیال نے بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کے ماضی کا پتہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ بس اتنا پتہ تھا کہ وہ دونوں کچھ سال پہلے لندن سے آئے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ افنان کے بارے میں سوچتے ارہا کا دل بوجھل ہونے لگا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ بند کیے اور گہرا سانس لیتی باوضو ہو کر مسلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لب خود بخود ہی افنان کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھے۔ انشا ساری رات وہاں پر ہی رکی تھی اور برہان بھی۔ رات کے 2 بجے افنان کو ہوش آیا تھا اور انشا کو سامنے دیکھ حیران ہوا۔ زیادہ پین تو نہیں ہو رہا؟ انشا نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، آپ انہیں کچھ دیر میں سوپ وغیرہ پلا سکتے ہیں، انشا برہان کی طرف مڑتے بولی تھی۔ اوکے۔ اور پھر ان کے نکلتے ہی افنان نے مسکراتی نظروں سے برہان کو دیکھا تھا۔ تو مسکرا رہا ہے اور میری جان نکال دی تھی۔ برہان اس کے پاس بیٹھتے بولا، میں تو جگر کو موقع دے رہا تھا بھابھی کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ ہاں، وہ بھی ہاسپٹل میں، برہان نے طنز کیا تو افنان مسکراتے آنکھیں بند کر گیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ناصر سوپ لے آیا تھا اور پھر برہان نے اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلانے کے بعد میڈیسن دی تھی۔ زرگل نے پہلے کی طرح ہر کام اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، مگر اس کا سارا دھیان افنان کی طرف تھا۔ نہ تو وہ کسی سے پوچھ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی سے بتا رہا تھا۔ زرگل بچہ، بھوک نہیں کیا تم نے؟ آج ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور اب کھانا بھی نہیں کھا رہی؟ محمد دین چچا نے زرگل کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں چچا، میرا دل نہیں، کھا لوں گی کچھ دیر میں۔ اچھا بیٹا، جیسی تمہاری مرضی، وہ کہتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ کیا انہیں پتہ نہیں، یا یہ میرے سامنے ایسا ظاہر کر رہے ہیں؟ ارہا نے خود سے سوال کیا تھا۔ تبھی اسے باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ آواز تو برہان کی گاڑی کی تھی، یعنی وہ لوگ آ گئے تھے اور پھر اسے برہان اور افنان اندر آتے دکھائی دیے تھے۔ ارہا کی نظر پہلے افنان پر گئی تھی، چہرہ زردی مائل ہو رہا تھا مگر چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، جبکہ برہان کافی پریشان سا تھا افنان کی وجہ سے۔ اس نے ضد کی تھی کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتا اور اس لیے برہان اسے گھر لے آیا تھا۔ کیا ہوا آپ کو افنان؟ ارہا افنان کے بازو کو دیکھتے انجان بنتی بولی، کچھ نہیں، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کل۔ افنان نے اسے چھوٹا سا کہنے پر ارہا کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ جس وجہ سے 7-8 گھنٹے بے ہوش رہا تھا، آپریشن کروانا پڑا اور ابھی درد سہ رہا تھا، وہ اس کی نظروں میں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا۔ افنان جو بیٹھنے کی سوچ رہا تھا، برہان کی بات پر آگے بڑھا۔ اب تم آرام کرو گے؟ میں محمد دین چچا سے کہتا ہوں تمہارے لیے کچھ اچھا سا مگر ہلکا پھلکا سا تیار کریں، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اور ناصر، شام تک مجھے وہ انسان اپنے سامنے چاہیے جس نے یہ غداری کی ہے۔ برہان افنان کو دیکھتے سخت لہجے میں بولا تھا۔ اوکے، وہ کہتے نکل گیا، جبکہ برہان نے ایک نظر افنان کے چہرے کو دیکھا، جانتا تھا وہ تکلیف میں تھا مگر چہرے سے کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ برہان نیچے آیا تو محمد دین چچا اور زرگل کی آوازیں کچن سے آ رہی تھیں۔ وہ اسی طرف بڑھا، چچا افی کے لیے کچھ ہلکا پھلکا تیار کر دیں۔ زرگل نے اس کی طرف دیکھا تھا، چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ساری رات سے سویا نہیں۔ برہان بھائی، آپ کے لیے ناشتہ بناؤں؟
ہوں وہ کہتے نکل گیا اور پھر زرگل سے برہان کا ناشتہ اور افنان کے لیے سوپ اور فریش جوس تیار کر کے ٹرے میں سیٹ کیا تھا سب۔ افنان اوپر تھا جس کا مطلب تھا کہ ناشتہ بھی اوپر لے کر جانا تھا، اور پھر زرگل اور محمد دین چچا دونوں مل کر ناشتہ اوپر لے کر آئے تھے۔ دستک کی آواز پر افنان نے آنکھیں کھولیں، یس آ جائیں، اور پھر اس کی اجازت ملتے ہی زرگل اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اسی پل برہان بھی داخل ہوا تھا۔ افنان بچہ اب کیسی طبیعت ہے؟ بہتر ہوں چچا، میں چلتی ہوں، زرگل مدم سے لہجے میں کہتی چلی گئی تھی، جبکہ محمد دین چچا افنان کو اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگے تھے۔ سوپ کا ٹیسٹ چینج تھا۔ پہلا چمچ لیتے ہی افنان نوٹ کر گیا تھا، یقیناً یہ زرگل کے ہاتھ کا تھا۔ جبکہ برہان ناشتہ کرنے لگا۔ حال میں گونجتے الفاظ نمش کو ایسا لگ رہا تھا اس کے دل کی ترجمانی کر رہے ہوں۔ اس کی نظریں بے اختیار ہی شہداد کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ نمش کا دل اکتا گیا تھا ابھی وہاں۔ ایک تو شہداد بھی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ نمش کی بے قرار نظریں اسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ نمش بھی باہر آ گئی تھی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ نمش فراق دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اوپر آ گئی۔ اوپر کوئی ویسے نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ یہ احساس نمش کو اوپر آنے کے بعد ہوا تھا۔ وہ نیچے جاتی اس سے پہلے اسے لگا تھا کوئی ہے اس کے پیچھے۔ تبھی اسے کسی کا عکس سا نظر آیا تھا۔ نمش کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کون ہے؟ نمش نے پوچھا، مگر کوئی بولا نہیں تھا، اور پھر اسے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ شہداد جیسے ہی فون بند کر کے واپس اندر آیا، اسے نمش کہیں نظر نہیں آئی تھی، اور پھر وہ اوپر جاتی دکھائی دی۔ اس لڑکی کا دماغ کام نہیں کرتا۔ شہداد کو غصہ تو بہت آیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ فنکشن کی وجہ سے اوپر کوئی نہیں تھا، سب نیچے تھے۔ سیکنڈ فلور خالی تھا، اور وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے ابھی ایک لوفر گروپ کو اوپر جاتے دیکھا تھا۔ شہداد کی رگوں میں خون کی رفتار تیز ہوئی، اور ساتھ ہی وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اسے نمش کے پاس جانا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ نمش اپنے سامنے یونی کے آوارہ کچھ لڑکوں کو دیکھتی بولی۔ سوچا حسن کی پری کی تعریف ہی کر لیں آمنے سامنے آ کر۔ ان میں سے ایک نے بے باک نظروں سے نمش کو دیکھتے کہا تھا۔ نمش کا دل خوف سے دھڑکا۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ دیکھو تم مجھے جانتے نہیں، نمش نے لہجہ سخت کرتے کہا۔ تو جان لیتے ہیں نا، وقت بھی ہے اور موقع بھی۔ وہ آگے بڑھتے بولے، رک جاؤ ورنہ میرے بابا تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہم کہاں چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑیں، مگر پہلے ہم تمہیں تو چھو لیں۔ نمش کو اپنا آپ نہ بچتا محسوس ہوا۔ اللہ مدد! اس کے دل نے شدت سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی۔ وہ آگے بڑھتے نمش کو ہاتھ لگاتے، اس سے پہلے دروازہ زور سے کھلا تھا۔ وہ چاروں پلٹے اور نمش نے بند کی آنکھوں کو کھولا تھا، اور سامنے کھڑے شہداد کو دیکھتے وہ بنا ایک پل بھی ضائع کیے اس کی طرف بھاگی تھی، جبکہ لڑکوں کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ شہداد کو دیکھتے نمش بنا کچھ دیکھے جا کر شہداد کی فراق سینے سے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ اس کا یہ عمل شہداد کو بھی شاک کر گیا تھا۔ اس کے لبوں سے صرف اتنا ادا ہوا تھا، اور شہداد نے غضبناک نظروں سے ان لڑکوں کو دیکھا تھا۔ وہ شہداد کی لہو رنگ آنکھوں کو دیکھتے نظریں چرا گئے تھے۔ نمش کی آنکھوں سے بہتے آنسو شہداد کے سینے کو بھگو رہے تھے۔ نمش کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو، رونا بند کرو۔ جب کچھ پل وہ خاموش نہ ہوئی تو شہداد نے اس کے گرد حصار بناتے اسے تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو نمش نے اس سے آگے سوچا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آج سے پہلے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا دماغ منجمد ہونے لگا۔ نمش! شہداد نے اسے پکارا، مگر وہ اپنی آواز کھوتے ایک طرف لہرا گئی تھی۔ نمش! شہداد نے اسے مضبوطی سے پکڑتے پکارا، مگر بے سدھ۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شہداد کا دھیان نمش کی طرف تھا، جبکہ وہ چاروں فوراً وہاں سے بھاگے تھے۔ نمش! شہداد نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو اسے سامنے ڈائز پر پانی کی بوتل نظر آئی۔ پانی کے چھینٹے چہرے پر پڑنے سے وہ ہوش میں آئی تھی، اور ہراساں نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ لوگ وہاں نہیں تھے۔ نمش! ٹھیک ہو؟ شہداد کی قریب سے آتی آواز پر نمش نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم اوپر کیوں آئی، جبکہ تم جانتی تھی کہ اس وقت یہ جگہ خالی ہے؟ مم میرے ذہن میں نہیں تھا رہا۔ نمش نے پہلی بات کو گول کرتے کہا۔ اوکے آؤ نیچے چلیں۔ نہیں مجھے گھر جانا ہے۔ اوکے آؤ۔ شہداد جانتا تھا وہ ڈری ہوئی تھی۔ شہداد نے اس کے سامنے اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلی پھیلائی تو نمش نے ایک نظر اسے دیکھا، اور پھر اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھا تھا،
وہ ان لمحوں پر رشک کرتی اگر نارمل ماحول ہوتا تو مگر ابھی جو ہوا تھا اس کی وجہ سے نمش کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا، اور اس وقت شہداد اس کا محافظ تھا، وہ اس کی وجہ سے محفوظ تھی، ورنہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کیا ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں ایک طرف سے ہوتے پارکنگ ایریا تک آ چکے تھے۔ ڈرائیور کہاں ہے تمہارا؟ شہداد نے گاڑی کو خالی دیکھتے پوچھا۔ میں خود ڈرائیو کر کے آئی تھی، تم شاید ابھی 18 کی نہیں ہو۔ جبکہ اس کی بات پر نمش نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، وہ اسے بچی سمجھ رہا تھا۔ میں 19 کی ہو چکی ہوں۔ وہ بے شک ڈری سہمی تھی، مگر اس کی غلط فہمی دور کرنا ضروری سمجھا۔ جبکہ اس کے پھولے منہ سے سنتے شہداد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر گزر گئی تھی۔ بیٹھو۔ شہداد نے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کرتے اسے کہا تو نمش نے اس کے حکم کی تعمیر کرتے بیٹھ گئی تھی۔ اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر شہداد آ کر بیٹھا۔ اپنا موڈ ٹھیک کر لو ورنہ گھر میں سب پریشان ہو جائیں گے۔ تھینکس۔ نمش نے بھری آواز میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ کس لیے؟ شہداد نے سگریٹ سلگا کر آئی برو چکاتے اسے پوچھا، جبکہ اب نمش کی نظریں اس کے ہاتھ میں انگلیوں میں دبے سگریٹ پر تھیں۔ میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا۔ اس نے پل نہیں لگایا تھا اس کی غلط فہمی دور کرنے میں۔ نمش کو اس کی بات سنتے اور رونا آنے لگا۔ دل کر رہا تھا دہاڑے مار کر رونے لگے۔ آنسو اس کے روئی جیسے کومل رخساروں پر بہہ نکلے تھے، اور پھر گھر آنے تک ان میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کوشش کرنا گھر میں اس بات کا نہ پتہ چلے، باقی میں ہینڈل کر لوں گا۔ نمش کے باہر نکلنے سے پہلے نمش کے اسماتوں سے شہداد کے الفاظ ٹکرائے تھے، اور پھر نمش کے اندر جانے تک وہ وہاں پہ ہی کھڑا رہا تھا، اور پھر تیزی سے واپسی کے لیے گاڑی کو ریورس کیا تھا۔ کہاں ہیں چاروں؟ شہداد نے اپنی سرخ آنکھوں سے اپنے خاص آدمی سے پوچھا تھا۔ اندر۔ اور پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا وہ چاروں الٹے سر بندھے ہوئے تھے۔ کھول دو۔ شہداد کے حکم پر ان چاروں کو فوراً کھول دیا گیا تھا۔ وہ چاروں ہاتھ باندھے سیدھے اس کے پاؤں میں گرے۔ پلیز سر، ایک بار معاف کر دیں۔ اندر آتے شہداد کو دیکھتے پہلے تو وہ چاروں حیران ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے انہوں نے کس سے پنگا لے لیا تھا۔ بے تحاشا مار کھانے کی وجہ سے وہ چاروں سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، مگر ظاہری طور پر ایک بھی چوٹ یا خروچ کا نشان نہیں تھا۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے میں ان کے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ سردار جی سائیں، لے جاؤ ان کو، اور اچھی طرح سے مہمان نوازی کرو۔ تم کہاں؟ سردار ان تینوں کو لے کر جاؤ، جبکہ تم تو خاص میرے مہمان ہو۔ کہتے شہداد کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر رہی تھی، اس کا جسم خوف کی شدت سے کپکپانے لگا۔ بیٹھو۔ شہداد نے بڑے مہمان نواز لہجے میں اسے بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ وہ فوراً چیئر پر بیٹھا۔ ویسے بھی کھڑا رہنا اب مشکل تھا۔ شہداد اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے خشک ہوتے حلق کو تر کیا تھا، جبکہ آنکھوں میں خوف صاف ناچ رہا تھا۔ اسی ہاتھ سے چھونے کی کوشش کی تھی نا؟ شہداد نے اس کا ہاتھ پکڑتے سامنے کیا تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ سوری سر۔ ہاں، وہ میری ہے، شی از مائن۔ شہداد کے لہجے میں سختی اور آنکھوں میں اترتا سرد تاثر اگلے کی جان نکالنے لگا تھا۔ جانتے ہو بچپن سے لے کر آج تک اس کی حفاظت کی ہے۔ نازک اب گنا کی مانت، اور تم نے اسے اپنی غلیظ نظروں سے دیکھنے کی جرأت کی۔ شہداد کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی شرارے نکل رہے تھے۔ دماغ گھوم رہا تھا۔ کن پٹیوں کی رگیں اس کے غصے کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں، معافی کا وقت گزر گیا، اب صرف سزا ہوگی۔ میں سب کے سامنے۔ نمش۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ شہداد کا ہاتھ اٹھا تھا اور وہ چیئر کے ساتھ زمین پر گرا تھا۔ ایک تو وہ شہداد کا زوردار تھپڑ، اوپر سے سر زمین پر لگنے کی وجہ سے اسے دن میں تارے کیا چاند بھی نظر آ گیا تھا۔ نام نہیں، اس وقت وہ کوئی جنونی پاگل ہی لگا تھا۔ کامران عرف کامی کو اس کا نام بھی لینے کا حق نہیں دوں گا میں کسی کو۔ شہداد نے اسے جھکتے اسے زمین سے اٹھایا۔ میں قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اب اس کے سامنے جانے دوں گا کہ وہ پھر سے تمہیں دیکھتے ڈر جائے، سہم جائے، اور اس کے خوفناک تاثرات کے ساتھ باتیں؟ کامی کا خون خشک ہو گئی تھی۔ خون خشک کر گئی تھی۔ بہت غلط کیا تم نے اپنی جان کے ساتھ، بہت غلط۔ کامی کو وہ کوئی سائیکو لگا اس وقت، اور پھر اس ویران فارم ہاؤس پر رات کے اندھیروں میں جانوروں کی خوفناک آوازوں کے ساتھ ساتھ کامی کی دردناک چیخیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔
جو بجلی کے شوق لگنے کی وجہ سے تھیں۔ محمد دین چچا ارحا نے سوپ کا اباول اور فریش فروٹس کا پلیٹ کو ٹرے میں رکھتے انہیں پکارا تھا، مگر وہ شاید نماز پڑھنے لگے تھے، سو ارحا کو خود ہی انہیں لے کر اوپر آنا پڑا، کیونکہ کچھ دیر پہلے برہان کسی کام سے باہر چلا گیا تھا اور ارحا جانتی تھی کہ یہ کام صرف اور صرف افنان پر گولی چلانے والے کو ڈھونڈنا ہی ہے۔ ارحا نے کمرے کے باہر آتے دوپٹہ ٹھیک کیا اور ہلکی سے دستک دی تھی اور دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی، جبکہ روم تو خالی تھا، وہ شاید بات میں تھا۔ ارحا نے ٹرے رکھتے ایک نظر کمرے کو دیکھا، سامنے صوفے پر کشن بے ترتیب تھے اور پھر کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ وہ انہیں ٹھیک کرنے لگی اور پھر بیڈ شیٹ کو ٹھیک کرتے کمبل کو تہہ کرنے لگی۔ جھکنے کی وجہ سے اس کے سر کی چادر ڈھلک چکی تھی اور نم بال جو کچھ دیر پہلے شاور لینے کی وجہ سے نم تھے وہ ابھی باندھے نہیں تھے، کمر پر بکھرے۔ ایک دم بعد سے نکلتے افنان کی نظریں اور قدم جھگڑے گئے تھے۔ کتنا خوبصورت اور مکمل منظر تھا سامنے کا۔ ارحا کو اپنی پشت پر گہری نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً چادر کو ٹھیک کیا اور اسی پل افنان کی اس کے ابشار کی طرح بکھرے ریشمی بالوں کے سحر سے نکلا تھا۔ افنان نے ایک ہاتھ میں پکڑا ٹاول بیڈ پر رکھا اور آ کر سامنے صوفے پر بیٹھا۔ آپ رہنے دیتی، محمد دین چچا کر لیتے یہ سب۔ اس کا اشارہ کمرے کی بے ترتیبی کی طرف تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا تھا، برہان بھائی نے کہا تھا آپ جیسے ہی اٹھیں آپ کو میڈیسن دے دوں۔ صبح برہان نے جان بوجھ کر اسے نیند کی میڈیسن دی تھی تاکہ وہ سارا دن آرام کرے، جس وجہ سے وہ ابھی اٹھا تھا۔ اوکے، آپ رکھ دیں، میں بعد میں پی لوں گا، وہ کہتے بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ ارحا جانے کے لیے مڑی تھی مگر اسے سوپ کی چمچ اٹھانے کی کوشش کرتے دیکھ کر مڑی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی، جبکہ افنان نے اسے دیکھا تھا مگر حیرت نہیں تھی اس کی نظروں میں، ایک نرم سا تاثر تھا جسے وہ خود بھی ابھی انجان تھا۔ اور پھر ارحا نے اباول ہاتھ میں لیتے اس میں سے سوپ کا چمچ بھرتے اس کے لبوں کے قریب کیا تھا اور اسی پل دونوں کی نظریں ملی تھیں، اور پھر ارحا نے اپنی آنکھیں اس کی گہری نظروں سے ہٹاتے اس کا دھیان چمچ کی طرف کروایا اور پھر سارا سوپ ختم کروا کر اٹھی۔ اس سے پہلے اس کی نظر افنان کے کندھے کی طرف گئی تھی، جہاں سے زیادہ حرکت کرنے کی وجہ سے لال سیال مادہ اس کی شرٹ اور پٹی کو رنگین کرنے لگا تھا۔ اس کا زخم، ارحا نے پریشان نظروں سے اس کے زخم کو دیکھا تو افنان بھی چونکتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کافی تیزی سے خون بہنے لگا تھا، فوراً پٹی تبدیل کرنی تھی اور ارحا کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں۔ ارحا تیزی سے اٹھی تھی اور اس کی الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے قریب آئی، جبکہ افنان خاموش لبوں سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ فکر، یہ اپنا پن، یہ بے چینی کب دیکھی تھی اپنے لیے پہلے کسی کی نظروں میں؟ ارحا کے ہاتھ کچھ پل کو رکے تھے اور پھر افنان کی شرٹ کے بٹن کو کھولا تھا اور پھر دو تین اوپر والے بٹنز کو کھولتے اس نے شرٹ زخم سے پیچھے کی تھی۔ ایسا کرتے وہ اس کی کچھ اور قریب آ گئی تھی، اسے خود بھی محسوس نہ ہوا۔ اس کے نم بالوں سے آتی خوشبو شیمپو اور اس کے جسم سے اٹھتی لیڈی کلون کی مہک افنان کے حواس معطل کرنے لگی تھی، جبکہ ارحا کی نظریں اس کے زخم کا معائنہ کر رہی تھیں۔ اور پھر ارحا نے احتیاط سے اس کی پہلے سے کی گئی پٹی کو اتارتے زخم کو کاٹن سے صاف کیا تھا اور پھر مرہم لگاتے نئی پٹی کی، جس سے خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ اس کے کچھ بال جھکنے سے آگے آ چکے تھے اور وہ دور ہوتی، مگر اس کے آگے آئے بالوں نے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ ایک لٹ افنان کی شرٹ کے بٹن میں اٹک گئی تھی۔ ارحا سی کرتی دوبارہ بیٹھی تھی۔ جاری ہے۔ سو ریڈر، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ جلدی سے جلدی میرے 1 کے مکمل ہو جائیں۔ باقی میں نے جتنی بھی اس میں سے کچھ مسٹیک تھی انہیں ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اگر پھر بھی کوئی نہ کوئی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ جب اس کا PDF آئے گا تو وہ تمام کی تمام املا کی غلطیاں اس ناول میں سے میں ختم کر دوں گی۔ باقی آپ لوگوں کا تہہ دل سے بے حد شکریہ ناول کو پسند کرنے کے لیے، لائک کرنے کے لیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے۔